काम पूरा ना हो तो भी खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, काम देर से हो तो भी खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, और अगर काम बिगड़ जाए तो भी खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। क्यों? आइए आज इसी पे गौर करते हैं। खुदाए कदूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम में एक बार फिर आपको मेरा सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज़ खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तिलावत भी करते हैं। बहुत जल्द खुदावंद के फजल से हम यर्मिया की किताब भी मुकम्मल तौर पे पढ़ लेंगे। और आज जो एक ख्याल, एक थॉट आपके साथ शेयर करने को हूँ, वो इंतहाई एक सादा सी बात है, लेकिन ये सादा सी बात एक बहुत बड़ा सबक, एक बहुत बड़ा लेसन हमें आज सिखाने को है। और वो क्या है कि फ़र्ज़ करें हमने कहीं पहुंचना है और रास्ते में टायर पंक्चर हो जाता है, गाड़ी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट पैदा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर हमें पहुंचना है हम वहाँ पर पहुंचने से कासिर होते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि इसमें भी खुदा की भलाई है, इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। और देर हो जाने से, ना पहुंच पाने से कुड़ने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय खुदा का शुक्र कीजिए। हमारी ज़िंदगी में और कई ऐसे मौके आ सकते हैं कि जहाँ पर होते होते काम रह जाते हैं, रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर गुस्सा करने की बजाय, बुड़बुड़ करने की बजाय, कुड़कुड़ाने की बजाय खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं और एक ही रुख को देखें ना, बल्कि उस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। मैं अभी चंद दिन पहले की एक मिसाल आपको बताती हूँ कि मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी और मुझसे आगे जो गाड़ी थी उसमें से, या पता नहीं रोड पे से कोई चीज़ उड़ के एकदम से आई, एक छोटा सा पत्थर या कोई भी चीज़, और वो आकर मेरी विंड स्क्रीन पे टकराई और बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। और उस विंड स्क्रीन में, एक विंडशील्ड में एक छोटा सा सुराख भी हो गया और एक क्रैक भी उसके अंदर पैदा हो गया, लेकिन बहुत छोटा सा। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, लेकिन खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि ये क्रैक और ये नुकसान बहुत छोटा सा है। ये तस्वीर का दूसरा रुख देखो कि ये नुकसान बड़ा भी हो सकता था। हो सकता था कि पूरी विंडशील्ड, पूरी विंड स्क्रीन जो है वो अभी इसी वक्त टूट जाती। तो क्या तुम्हें शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए कि बस एक छोटा सा नुकसान हुआ है और खुदा ने एक बड़े नुकसान से तुम्हें बचाया है? और इस बात ने एकदम से मेरी उस सारी परेशानी को शुक्रगुजारी में तब्दील कर दिया और मैंने खुदा का शुक्र किया इस बात के लिए। और जैसे ही मैंने शुक्रगुजारी करना शुरू की, तरह का सुकून, एक इत्मीनान सर से लेके पांव तक मेरी जिंदगी पे छा गया। परेशानी की जगह शुक्रगुजारी ने ले ली। और यही आज सीख मेरे लिए और आपके लिए है कि जब हम परेशानी में शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे, खुदा की तारीफ, खुदा की हम्द करना शुरू करेंगे और तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे, तो आप यकीन जानिए कि खुदा का इत्मीनान, खुदा की तसल्ली हमारे दिल पे छा जाएगा। परेशानी की बजाय खुदा की तसल्ली, खुदा का इत्मीनान हमारी ज़िंदगी पे छा जाएगा, हमें कवर करेगा चारों तरफ से और हमें महफूज रखेगा हर तरह की नेगेटिव सोचों से। जब मैंने ये वाक़या अपना विंड स्क्रीन के टूट जाने का, जो कि एक छोटा सा क्रैक उसके अंदर पैदा हुआ है, ये मैंने बयान करने के लिए बात इस तरह से शुरू की कि पॉजिटिव साइड उसकी जब मैंने बयान की, नेगेटिविटी पे फोकस करने की बजाय अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को अपने जहन में जगह देते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उस चीज़ के लिए जो बच गई है, जो नहीं, ना कि उस चीज़ के लिए मातम किया जाए और अफसोस किया जाए जो हो गई है। हम क्यों ना उस चीज़ के लिए खुदा का शुक्र करें जिससे हम बच गए हैं। तो वहीं बैठे एक शख्स ने एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे साथ शेयर की और उन्होंने, मैं और मेरा दोस्त न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए हम लॉस वेगस जा रहे थे। एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट वहाँ पे था जिसको अटेंड करने के लिए, लेकिन उस कॉन्सर्ट से एक दिन पहले मेरे दोस्त को कॉल कर लिया गया उनकी जॉब पे, उनकी ड्यूटी पे, कि जिसने उसकी जगह पे काम करना था उस शख्स ने आने से इनकार कर दिया है, सो आपको वापस अपनी ड्यूटी पे आना पड़ेगा। और इसी तरह से उस शख्स को भी कोई ऐसा काम पड़ गया कि वो नहीं जा सके, दोनों दोस्त। लेकिन उसने ये कहा कि हमें उस लम्हे तो बहुत बुरा लगा, टिकट्स खरीदे हैं, प्लान किया है, सब कुछ तैयार है, जाने की तैयारी मुकम्मल है
اور یہ ایک دم سے کیا ہو گیا کہ ہمارا پروگرام خراب ہو گیا اور ہم جا نہیں سکے ہیں. لیکن پھر اس شخص نے یہ کہا کہ ہم تو وہاں نہیں گئے، لیکن ایک بہت بڑی خبر اگلے دن ہمیں وہاں پر اس کانسرٹ میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ جس کے لیے جب ہمیں یہ خبر پتہ چلی تو خدا کا اتنا شکر کیا کہ خدا نے ہمیں وہاں جانے سے روکے رکھا. اور وہ خبر کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میسو شوٹنگ ہوئی اور بہت سارے لوگ وہاں پر مارے گئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، لیکن خدا نے مجھے اور میرے دوست کو اور اس طرح سے اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جن کو خدا نے روکا ہوگا، خدا نے منع فرمایا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے. اور بعض اوقات کچھ لوگ تو خدا کی اس انڈیکیشن کو فالو کرتے ہیں، خدا کے اس پلان کو جو خدا انٹروین کرتا ہے ہمارے پلانز میں، اپنے پلان کو شامل کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس آواز کو سن لیتے ہیں، خدا کی اس موو کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں. وہ صرف نیگیٹو سائڈ پہ غور کرتے رہتے ہیں، اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں، دوسرے رخ پہ غور نہیں کرتے ہیں. اور آج سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہر بار، ہر واقعہ میں، ہر جگہ پہ صرف تصویر کا ایک ہی رخ نہ دیکھیں، بلکہ اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ضرور دیکھا کریں کہ اگر یہ نقصان ہو گیا ہے تو خدا نے شاید ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا لیا. تو وہ نقصان جو ہوا ہے، نقصان کا افسوس نہیں ہوگا، بلکہ اس نقصان کے افسوس کی بجائے شکر گزاری آپ کے اندر جگہ لے گی، اور شکر گزاری کے گیت آپ کے اندر سے اٹھیں گے، خدا کی شکر گزاری کے لیے، خدا کی تعریف کے لیے، خدا کی وڈیائی کے لیے. آئندہ جب بھی کبھی آپ کسی جگہ پہنچنے سے آپ کو دیری ہو جائے، میں نے بہت دفعہ ایسے کئی واقعات سنے ہیں کہ کچھ لوگ دیری کی وجہ سے ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے، اور جس جہاز میں ان کو جانا تھا اس جہاز کو حادثہ پیش آ گیا، اور وہ صرف اس لیے اس جہاز میں نہیں پہنچ سکے اور اس میں فلائی نہیں کر سکے، اس میں بیٹھ نہ سکے، لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ اس جہاز میں سوار نہیں ہو سکے، اور وہی جہاز جس پر اس شخص کو جانا تھا وہ حادثے کا شکار. بہت دفعہ ایک چھوٹا سا نقصان ہمیں کسی بہت بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے. جب بھی زندگی میں نقصان ہو، جب بھی زندگی سے کچھ جاتا رہے، جب بھی زندگی میں سے کچھ چھن جائے، تو خدا کی شکر گزاری کیجئے، خدا کی تعریف کیجئے، اور اس بڑے نقصان سے بچ جانے کے لیے خدا کی شکر گزاری کیجئے. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند کی شکر گزاری میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کثرت کے ساتھ کام کرے. بڑبڑانے کی جگہ شکر گزاری، کڑکڑانے کی جگہ شکر گزاری، ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کریں. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب، اس کا 37 باب. اور صدقیہ بن یوسیہ، جس کو شاہ بابل نبوکت رزر نے ملک یہودا پر بادشاہ مقرر کیا تھا، کونیا بن یہویکیم کی جگہ بادشاہی کرنے لگا. لیکن نہ اس نے، نہ اس کے ملازموں نے، نہ ملک کے لوگوں نے خداوند کی وہ باتیں سنی جو اس نے یرمیہ نبی کی معرفت فرمائی تھی. اور صدقیہ بادشاہ نے یہوکل بن سلمیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کی معرفت یرمیہ نبی کو کہلا بھیجا کہ اب ہمارے لیے خداوند ہمارے خدا سے دعا کر. ہنوز یرمیہ لوگوں کے درمیان آیا جایا کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی اسے قید خانہ میں نہیں ڈالا تھا. اس وقت فرعون کی فوج نے مصر سے چڑھائی کی، اور جب کسدیوں نے جو یروشلم کا محاصرہ کیے تھے اس کی شہرت سنی تو وہاں سے چلے گئے. تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم شاہ یہودا سے، جس نے تم کو میری طرف بھیجا کہ مجھ سے دریافت کرو، یوں کہنا کہ دیکھو فرعون کی فوج جو تمہاری مدد کو اپنے ملک مصر کو لوٹ جائے گی، اور کسدی واپس آ کر اس شہر سے لڑیں گے اور اسے فتح کر کے آگ سے جلائیں گے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب نہ دو کہ کسدی ضرور ہمارے پاس سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ نہ جائیں گے. اور اگرچہ تم کسدیوں کی تمام فوج کو جو تم سے لڑتی ہے ایسی شکست دیتے کہ ان میں سے صرف زخمی باقی رہتے، تو بھی وہ سب اپنے اپنے خیمہ سے اٹھتے اور اس شہر کو جلا دیتے. اور جب کسدیوں کی فوج فرعون کی فوج کے ڈر سے یروشلم کے سامنے سے کوچ کر گئی تو یرمیہ یروشلم سے نکلا کہ بنیامین کے علاقہ میں جا کر وہاں لوگوں کے درمیان اپنا حصہ. اور جب وہ بنیامین کے پھاٹک پر پہنچا تو وہاں پہرے والوں کا داروغہ تھا جس کا نام اریا بن سلمیہ
بن حنانیہ تھا، اور اس نے یرمیہ نبی کو پکڑا اور کہا کہ تو کسدیوں کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ تب یرمیہ نے کہا یہ جھوٹ ہے، میں کسدیوں کی طرف بھاگا نہیں جاتا ہوں، پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ پس اریا یرمیہ کو پکڑ کر عمرہ کے پاس لایا، اور عمرہ یرمیہ پر غضبناک ہوئے اور اسے مارا اور یونتن منشی کے گھر میں اسے قید کیا، کیونکہ انہوں نے اس گھر کو قید خانہ بنا رکھا تھا۔ جب یرمیہ قید خانہ میں اور اس کے تہہ خانوں میں داخل ہو کر بہت دنوں تک وہاں رہ چکا، تو صدقیہ بادشاہ نے آدمی بھیج کر اسے نکلوایا اور اپنے محل میں سے خفیہ طور سے دریافت کیا کہ کیا خداوند کی طرف سے کوئی کلام ہے۔ اور یرمیہ نے کہا کہ ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تو شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ بادشاہ سے کہا کہ میں نے تیرا اور تیرے ملازموں کا اور ان لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے مجھے قید خانہ میں ڈالا ہے؟ اب تمہارے نبی کہاں ہیں جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے تھے کہ شاہ بابل تم پر اور اس ملک پر چڑھائی نہیں کرے گا؟ اب اے بادشاہ میرے آقا، میری سن، میری درخواست قبول فرما اور مجھے یونتن منشی کے گھر میں واپس نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں مر جاؤں۔ تب صدقیہ بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے یرمیہ کو قید خانہ کے صحن میں رکھا اور ہر روز اسے نان بائیوں کے محلہ سے ایک روٹی لے کر دیتے رہے، جب تک کہ شہر میں روٹی مل سکتی تھی۔ پس یرمیہ قید خانہ کے صحن میں رہا۔ یرمیہ کی کتاب 38 باب۔ پھر صفتیہ بن متان اور جدلیہ بن فشہور اور یوکل بن سلمیہ اور فشہور بن ملکیہ نے وہ باتیں جو یرمیہ سب لوگوں سے کہتا تھا سنی۔ وہ کہتا تھا خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، اور جو کسدیوں میں جا ملے گا وہ زندہ رہے گا اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی اور وہ جیتا رہے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہ شہر یقیناً شاہ بابل کی فوج کے حوالہ کر دیا جائے گا اور وہ اسے لے لے گا۔ اس لیے عمرہ نے بادشاہ سے کہا ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کروا، کیونکہ یہ جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں اور سب لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کرتا ہے، کیونکہ یہ شخص ان لوگوں کا خیر خواہ نہیں بلکہ بد خواہ ہے۔ تب صدقیہ بادشاہ نے کہا وہ تمہارے قابو میں ہے، کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تب انہوں نے یرمیہ کو پکڑ کر ملکیہ شہزادہ کے حوض میں جو قید خانہ کے صحن میں تھا ڈال دیا، اور انہوں نے یرمیہ کو رسے سے باندھ کر لٹکایا، اور حوض میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کیچ تھی، اور یرمیہ کیچ میں دھس گیا۔ اور جب عبد ملک کوشی نے شاہی محل کے خواجہ سراؤں میں سے تھا سنا کہ انہوں نے یرمیہ کو حوض میں ڈال دیا ہے جبکہ بادشاہ بنیامین کے پھاٹک میں بیٹھا تھا، تو عبد ملک بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی کہ اے بادشاہ میرے آقا، ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا، کیونکہ انہوں نے اسے حوض میں ڈال دیا ہے اور وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے 30 آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیہ نبی کو پیشتر اس سے کہ وہ مر جائے حوض میں سے نکال۔ اور عبد ملک ان آدمیوں کو جو اس کے پاس تھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل میں خزانہ کے نیچے گیا اور پرانے چتھڑے اور پرانے سڑے ہوئے لتے وہاں سے لیے اور ان کو رسیوں کے وسیلہ سے حوض میں یرمیہ کے پاس لٹکایا۔ اور عبد ملک کوشی نے یرمیہ سے کہا کہ ان پرانے چتھڑوں اور سڑے ہوئے لتوں کو رسی کے نیچے اپنی بغل تلے رکھ، اور یرمیہ نے ویسا ہی کیا، اور انہوں نے رسیوں سے یرمیہ کو کھینچا اور حوض سے باہر نکالا، اور یرمیہ قید خانہ کے صحن میں رہا۔ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ نبی کو خداوند کے گھر کے تیسرے مدخل میں اپنے پاس بلوایا، اور بادشاہ نے یرمیہ سے کہا میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تو مجھ سے کچھ نہ چھپا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ اگر میں تجھ سے کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقیناً قتل نہ کرے گا، اور اگر میں تجھے صلاح دوں تو تو نہ مانے گا۔ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کے سامنے تنہائی میں کہا زندہ خداوند کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالہ کروں گا جو تیری جان کے خواہاں ہیں۔ تب یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ خداوند لشکروں کا خدا اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً اگر تو نکل کر شاہ بابل کے عمرہ کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان بچ جائے گی اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا اور تو اور تیرا گھرانہ زندہ رہے گا، پر اگر تو شاہ بابل کے عمرہ کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر کسدیوں کے حوالہ کر دیا جائے گا اور وہ اسے جلا دیں گے اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ سے کہا کہ میں ان یہودیوں سے ڈرتا ہوں جو کسدیوں سے جا ملے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کے حوالہ کریں اور وہ مجھ پر طعنہ مارے۔ اور یرمیہ نے کہا وہ تجھے حوالہ نہ کریں گے،
میں تیری منت کرتا ہوں تو خداوند کی بات جو میں تجھ سے کہتا ہوں مان لے، اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی۔ پر اگر تو جانے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ دیکھ وہ سب عورتیں جو شاہی یہودا کے محل میں باقی ہیں شاہی بابل کے عمرہ کے پاس پہنچائی جائیں گی اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے، جب تیرے پاؤں کیچ میں دھس گئے تو وہ الٹے پھر گئے، اور وہ تیری سب بیوی اور تیرے بیٹوں کو کسدیوں کے پاس نکال لے جائیں گے، اور تو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا، بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا، اور تو اس شہر کے آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا۔ تب صدقیہ نے یرمیہ سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ جانے تو مارا نہ جائے گا، پر اگر عمرہ سن لیں کہ میں نے تجھ سے بات چیت کی اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر، ہم سے نہ چھپا اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے، تب تو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں۔ تب سب عمرہ یرمیہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھی ان کو جواب دیا، اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا۔ اور جس دن تک یروشلم فتح نہ ہوا یرمیہ قید خانہ کے صحن میں رہا، اور جب یروشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا۔ یرمیہ کی کتاب 39 باب۔ شاہ یہودا صدقیہ کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے میں شاہ بابل نبوکت رزر اپنی تمام فوج لے کر یروشلم پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا۔ صدقیہ کے 11ویں برس کے 4تھے مہینے کی 9ویں تاریخ کو شہر کی فصیل میں رکھنا ہو گیا، اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیر گل سرازر، سمگر نبو، سر سکیم، خواجہ سراؤں کا سردار، نیر گل سرازر، مجوسیوں کا سردار اور شاہ بابل کے باقی سردار داخل ہوئے اور درمیانی پھاٹک پر بیٹھے، اور شاہ یہودا صدقی اور سب جنگی مرد ان کو دیکھ کر بھاگے، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے وہ رات ہی رات بھاگ اور بیابان کی راہ لی، لیکن کسدیوں کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور یرو کے میدان میں صدقیہ کو جا لیا اور اس کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل نبوکت رزر کے پاس حماد کے علاقہ میں لے گئے، اور اس نے اس پر فتویٰ دیا، اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو ربلہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا اور یہودا کے سب شرفا کو بھی قتل کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور بابل کو لے جانے کے لیے اسے زنجیروں سے جکڑا۔ کسدیوں نے شاہی محل کو اور لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دیا اور یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ اس کے بعد جلوداروں کا سردار نبوزردان باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جو اس کی طرف ہو کر اس کے پاس بھاگ آئے تھے، یعنی قوم کے سب باقی لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا۔ پر قوم کے مسکینوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا جلوداروں کے سردار نبوزردان نے یہودا کے ملک میں رہنے دیا، اور اسی وقت ان کو تاکستان اور کھیت بخشے۔ اور شاہ بابل نبوکت رزر نے یرمیہ کی بابت جلوداروں کے سردار نبوزردان کو تاکید کر کے یوں کہا کہ اسے لے کر اس پر خوب نگاہ رکھ کر اسے کچھ دکھ نہ دے، بلکہ تجھ سے وہی کر جو وہ تجھے کہے۔ سو جلوداروں کے سردار نبوزردان، نبوشزبان، خواجہ سراؤں کے سردار، نیر گل سرازر، مجوسیوں کے سردار اور بابل کے سب سرداروں نے آدمی بھیج کر یرمیہ کو قید خانہ کے صحن سے نکلوا لیا اور جدلیہ بن اخیام بن صافن کے سپرد کیا کہ اسے گھر لے جائے۔ سو وہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اور جب یرمیہ قید خانہ کے صحن میں بند تھا، خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہہ کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ خرابی کے لیے پوری کروں گا، اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوں گی، پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور تو ان لوگوں کے حوالہ نہ کیا جائے گا جن سے تو ڈرتا ہے، کیونکہ میں تجھے ضرور بچاؤں گا اور تو تلوار سے مارا نہ جائے گا، بلکہ تیری جان تیرے لیے غنیمت ہوگی، اس لیے کہ تو نے مجھ پر توکل کیا، خداوند فرماتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔